अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा, हम सूरत अल अहज़ाब पढ़ रहे थे और आयत नंबर 55 तक हमने पढ़ा। इसमें कुछ हमने जंग के बारे में पढ़ा, कुफार के बारे में, मुंह बोले बेटे और मुंह बोले बेटे के बारे में पढ़ा। पीछे हमने पढ़ा कि मुंह बोले जो बेटे हैं अल्लाह के, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़रत ज़ैद बिन हारिस जो थे वो मुंह बोला बेटा थे आपके, तो यानी लोगों ने उन्हें ज़ैद बिन मोहम्मद पुकारना शुरू किया तो इसकी ममानत की गई, मना किया गया। यानी जो बच्चे मुंह बोले बेटे होते हैं वो बेटे नहीं होते। उनको उनके बाप से मंसूब करना चाहिए। तो आगे हम पढ़ते हैं आयत नंबर 56 से। आज हमारा सबक है इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। आपने ये जो मैंने दुआ भी पढ़ी है, ये आयत, ये आपने अक्सर पढ़ते हुए मस्जिदों में, किसी महफ़िलों में अक्सर पढ़ते हुए सुना होगा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु मलाइकतुहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। यानी अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर रहमत भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम नबी के लिए दुआए रहमत किया करो और इन पर सलाम भेजा करो। ये बड़ी अहम तरीन आयत थी, ये मेरी फेवरेट आयतों में से आयत है एक। हज़रत इसके बारे में अहादीस भी बहुत ज़्यादा हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी या रसूल अल्लाह सलाम भेजता तो हमें मालूम हो गया, यानी मैं सलाम भेजना तो मालूम हो गया, लेकिन दरूद आप पर कैसे पढ़े? आपने फरमाया इस तरह कहा करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अब्दी व रसूलिका कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। ये सही बुखारी की हदीस थी। एक और भी थी इस तरह। हज़रत अकाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, हमने कहा ए अल्लाह के रसूल, हमें ये तो बताएं कि हम आप पर सलाम कैसे भेजें। आपने ये बताया कि हम आप पर दरूद कैसे भेजें, यानी आपने फरमाया इस तरह कहा करो कि यानी वो दरूद शरीफ जो है ना नमाज वाला, वो पढ़ा करें, वो भी पढ़ा करें, वो पढ़ लें, ये पढ़ लें, जो भी मैंने पूरा पढ़ के आपको बताया। यानी अल्लाह और इसके फरिश्ते नबी पर रहमत भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी नबी के लिए रहमत की दुआ करो और इन पर सलाम भेजा करो। ये सलाम यानी अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना, हमने अक्सर सुना होगा ये इसके बारे में। यानी सलावत की जो फजीलत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो शख्स मुझ पर एक मरतबा रहमत भेजेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमत भेजेगा। ठीक है, यानी जो एक बंदा एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला 10 बार उस पर रहमत भेजता है। ठीक है, जब दुआ करें, जब अजान सुने, जब अजान सुने, जब दुआ पढ़े, दुआ करें, हम्दो सना करें, उसके बाद हर मजलिस में दुरूद शरीफ पढ़ें। ठीक है, जब मस्जिद में दाखिल हों तो सलाम भेजें, जब मस्जिद से निकलें तो सलाम भेजें, मस्जिद में नमाज में दरूद सलाम पढ़ें।
ٹھیک ہے، جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھیں، آج جمعہ ہے، جنازے کی نماز میں بھی درود پڑھیں۔ جمعے کے دن کے بارے میں بھی ایک بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد میں ہے، اس دن کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھیں، اس دن درود جو ہے وہ پہنچتا ہے، پیش ہوتا ہے۔ ان اللہ زینہ، بے شک جو لوگ اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان پر اللہ نے دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ لعنت کی ہے اور ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور جو لوگ مومن مرد اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت لگا کر جو انہوں نے نہ کیا ہو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ بہتان ہے اور گناہ کا بوجھ اپنے اوپر اٹھائے پھرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم ترین آیت تھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہر بات کھول کھول کر بیان کر دی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں آیات میں فرمایا کہ ان پر اللہ نے دنیا میں لعنت بھیجی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا اور غصہ دلانا۔ یعنی مثلا جب کوئی شخص زمانے کو برا کہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچانا ہی ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمانے کو برا کہہ کر آدمی مجھے تکلیف دیتا ہے، زمانہ تو میں ہوں، رات اور دن کو تو میں بدلتا ہوں۔ اور شرک سے بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، شرک سے بھی ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی جسمانی دونوں قسم کی تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں۔ تو یعنی قرآن پاک میں ہم نے 12 دفعہ پڑھا اور احادیث میں بھی، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائیں۔ یعنی الغرض یہ ہے کہ اللہ کو ناراض کرنا اور رسول کو تکلیف پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح آگے اللہ نے کہا پاک مومن عورتیں جو ہیں ان پر تہمت لگانا کبیرہ گناہ ہے، یعنی زنا کی تہمت لگانا، یا کہ وہ انہوں نے کام نہیں کیا تو وہ ہم کہہ دیتے ہیں چل بھائی۔ آگے اللہ کہتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے جب وہ باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں پر اپنی چادروں میں سے کچھ حصہ لٹکا لیا کریں، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ پہچان لی جائیں کہ یعنی یہ پاک دامن شریف عورتیں ہیں، لہٰذا انہیں کوئی چھیڑے گا نہیں، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور غفور الرحیم ہے۔ اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ لوگ جو شہر میں سنسنی خیز باتیں پھیلاتے ہیں اور باز نہیں آئے تو ہم ان کو ان کے کاموں کی یعنی جو وہ کر رہے ہیں انہیں اس کی سزا ملے گی، اور پھر وہ آپ کے ساتھ شہر میں چند دن نہیں رہ سکیں گے، وہ لعنت زدہ ہوں گے اور جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے گرفتار کر لیے جائیں گے اور قتل کر دیے جائیں گے۔ جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی اللہ کا یہی دستور رہا ہے، اور اے رسول آپ اللہ کے دستور میں تبدیلی نہیں پائیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان آیات کے تفسیر میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعض منافقین اور بدنیتے جو لوگ تھے عورتوں کو راستے میں چھیڑتے تھے، تو پھر اللہ تبارک نے یہ آیات نازل کی، ٹھیک ہے، کہ مومن جو عورتیں ہیں وہ جب گھر سے باہر نکلیں تو اپنے چہرے پر کچھ کپڑا لٹکا لیا کریں تاکہ وہ پہچانی جائیں کہ یہ شریف پاک دامنہ عورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور منافقین جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، وہ عورتوں کو چھیڑنے سے باز نہیں آتے اور وہ مختلف قسم کی افواہیں پھیلاتے ہیں، جیسے ہم نے سورہ نور میں پڑھا بڑی وضاحت کے ساتھ۔ اور جب اس کے بارے میں ایک
حدیث بھی ہے ابو داؤد کی کتاب میں، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو عورتیں اپنی چادروں میں سے کچھ حصے اپنے چہروں پر لٹکا لیا کریں، تو انصار کی عورتیں اس طرح نکلی تھیں گویا ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہیں، یعنی وہ سیاہ چادریں اوڑھنے لگی۔ وہ سیاہ چادریں اوڑھنے لگی، یعنی چھیڑ چھاڑ اور ہمت شکن افواہوں کے سبب یہ سلسلہ جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو شریر لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ میں یہ پیچھے اس لیے مختصراً پڑھا کہ سورہ نور میں ہم نے وضاحت سے اس کے بارے میں پڑھ لیا تھا۔ آگے ہے یسألوک الناس عن الساعۃ قل انما علمها عند اللہ۔ آگے ایک اور ہے بیان، اے اللہ کے رسول، لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی، آپ کہہ دیں اس کا علم تو اللہ کو ہے، اور اے رسول کیا یعنی آپ کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی ہو، بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر کے رکھی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں نہ وہ کوئی مددگار پائیں گے نہ کوئی کارساز پائیں گے۔ جس دن ان کے چہرے آگ کی الٹ پلٹ کیے جائیں گے آگ میں، تو وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی بھی کی ہوتی۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں کی اور اپنے بزرگوں کی اطاعت کی، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَاتَنَا وَكُبَرَانَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ۔ انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا تھا۔ اے ہمارے رب، ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ اس وقت بندے کو سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے، دنیا میں تو شاید سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اس وقت بندے کو ساری سمجھ آ جانی ہے۔ کافروں نے قیامت کے وقت یعنی سوال کیا نا کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ نے جواب دیا کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے اور شاید کہ قیامت قریب ہی آنے والی ہے۔ اس کا صرف علم کس کو ہے؟ اللہ کو۔ ہم نے سورۃ اعراف آیت نمبر 87 میں پڑھا تھا کہ قیامت کا علم صرف کس کو ہے؟ اللہ کو۔ صرف اور صرف اللہ کو پتہ ہے کہ قیامت کب آنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین، اے ایمان والو تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی تھی، جو بات انہوں نے کہی کہ اللہ نے اس سے موسیٰ کو بری کر دیا اور اللہ کے ہاں بڑے مرتبے والے ہیں۔ یعنی یہ جو آیت ہے، اے ایمان والو تم یعنی تم ان جیسے نہ ہو جانا، یعنی اس کے بارے میں حدیث میں آپ کو سناتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام بڑے شرمیلے اور ستر پوشی کرنے والے آدمی تھے، یعنی شرم کی وجہ سے وہ اپنے جسم کو اتنے اہتمام سے چھپاتے تھے کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ دکھائی نہیں دیتا تھا، تو اسرائیلی بعض لوگ ان کو ستاتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو اس یعنی قدر اپنا جسم چھپاتے تھے کہ ضرور اس میں کوئی عیب ہے یا کوئی بیماری میں مبتلا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بے حسی لوگوں پر ظاہر ہو۔ تو ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہوئے، انہوں نے اپنے کپڑے ایک پتھر پر رکھ کر نہانا شروع کیا، جب نہا چکے اور پتھر پر سے کپڑے لینے لگے تو پتھر ان کے کپڑوں کو لے کر بھاگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی لی اور پتھر کے پیچھے سے یہ کہتے ہوئے بھاگے اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے۔ وہ پتھر بنی اسرائیل کی ایک مجلس میں جا رکا۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو برہنہ دیکھ لیا، انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے اس میں وہ بہترین جسم والے ہیں۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس عیب سے جو وہ ان کی طرف منسوب کرتے تھے بری کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے لیے اور پہنے اور پتھر کو عصا سے مارنا شروع کیا۔ اللہ کی قسم پتھر میں ان کے مار کے نشان پڑ گئے، 3 یا 4 یا 5 مطلب کہ اتنا پتھر کو مارا اس میں نشان پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے مدجہ بالا فرمان میں اسی طرف اشارہ ہے کہ اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، پھر اللہ نے ان کے بہتان سے موسیٰ علیہ السلام کو پاک کیا، اور موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے ہی مرتبے والے ہیں۔
یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف اس میں پہنچی تھی اس کا بیان کیا اس میں کہ وہ لوگ ان کے بارے میں باتیں کرتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر جو عیب یہ بہتان لگاتے تھے اس کو ظاہر کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم وذنوبکم ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور مضبوط محکم بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو ایسی بات کہا کرو جو سچ ہو۔ زبان سے اکثر ایسی باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں جو فتنہ فساد پھیلانا کا سبب بن جاتی ہیں۔ ایسی ہوتے ہیں نا، یعنی بعض باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں نا جن سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ زمانے کو بنانا، تو اللہ کہتا ہے زمانے کو تو میں بنا رہا ہوں، دن اور رات تو میں پیدا کر رہا ہوں۔ ہم نے سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 53 میں پڑھا نا کہ اے رسول میرے بندوں سے کہہ دیں کہ وہ ایسی بات کہا کریں جو بڑی اچھی ہو، اس لیے کہ شیطان منہ سے بری بات نکلوا کر آپس میں فساد ڈلواتا ہے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ ایک اور حدیث میں آپ کو سناؤں، صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سچ بولنا آدمی کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا بدکاری کی طرف لے جاتا ہے اور بدکاری دوزخ کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ یہ آپ حدیث یاد کر لیجئے گا، یہ بڑی پیاری حدیث ہے۔ اور کبھی بھی منہ سے کوئی ایسی بات نہ کہے۔ میں پہلے میرے حال ایک دو بار میں نے آپ کو کہا کہ مجھے پتہ چل جائے کہ اگر میں نے یعنی گھر میں بہن بھائیوں میں مثلا دوسرے کوئی بھی کسی کے بارے میں بھی، کسی میاں بیوی کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں، والدین کے بارے میں، بہنوں یعنی کوئی بھی رشتہ، آپ یقین کریں مجھے پتہ چل جائے نا کہ یہ بات اگر میں نے کی تو ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جانا ہے، آپ یقین کریں وہ سچی بات بھی ہوتی ہے لیکن میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتی ہوں کہ میری وجہ سے ان کی لڑائی نہ ہو، ان کے درمیان غلط فہمیاں، دوریاں، لڑائی جھگڑے میری وجہ سے نہ ہو۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں کرنے دیں، میں آپ یقین کریں میں پیچھے ہو جاتی ہوں، میں کہتی ہوں چلے خوش فہمی میں جی رہے ہیں تو جینے دیں۔ یعنی میرے بات کرنے کا مقصد ہے، پتہ نہیں میرا عمل یہ کیا آپ کو سن کر کیسا لگے، لیکن حتی الوسیع کوشش کرتی ہوں کہ کسی کی بھی میں نے آپ کو بتایا نا مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات جو ہے ان دونوں کو میں نے کی وہ صحیح بات بھی ہے تو ان کی لڑائی نہیں ہے تو میں پیچھے ہی ہو جاتی ہوں۔ گھر میں جو بیٹے بیٹیاں ہیں یا بہو ہیں، کوئی بھی ہوتے ہیں نا گھر میں معاملات، ہزاروں معاملات ہوتے ہیں، صرف اس وجہ سے پیچھے ہو جاتے ہیں کہ ہماری وجہ سے ان کا جھگڑا نہ ہو، ہماری وجہ سے فساد نہ پھیلے، ہماری وجہ سے لڑائی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں ہدایت دے۔ آگے اللہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے امانت کو آسمان کے اور زمین کے اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، انہوں نے اس بار امانت کو اٹھانے سے معذرت کی اور وہ اس سے ڈر گئے لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک انسان بڑا ہی ظالم اور جاہل واقع ہوا۔ اب اس کا انجام سوائے اس کے اور کیا ہوگا کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو جنہوں نے اس امانت میں خیانت کی عذاب دے گا، اور مومن مردوں اور عورتوں پر اپنی رحمت کرے گا، اور ان میں سے اگر کوئی غلطی بھی ہو گئی ہو تو اسے معاف کرے گا، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان آیات میں کہ ہم نے اپنی امانتوں کو آسمان یعنی ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے معذرت کی اور وہ ڈر گئے، لیکن انسان نے اٹھایا، بے شک انسان جو ہے بڑا ہی ظالم اور نادان ہے۔ ایسی ذمہ داریاں جن کا مکلف صرف انسان کو بنایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا دین، اس کی شریعت ہے، احکام جو ہیں کوئی بھی، جیسے ابھی میں نے آپ کو مثال دی ہے نا کہ بچے
اللہ کے دین پر عمل کریں، اس کی حفاظت کریں، اس میں جو احکامات ہیں ان کو نافذ کریں، ٹھیک ہے، اور بھول کر بھی کوتاہی نہ کریں۔ اور اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے تو اللہ سے معافی مانگیں، نفاق اور شرک سے دور رہیں، ٹھیک ہے، بالکل نفاق اور شرک سے حتی الوسیع جو ہے وہ اس سے دور رہیں۔ یہ اس سورت کی آخری آیت تھی۔ ہم نے سورت احزاب میں یعنی کچھ باتیں جو میں دوبارہ ہائی لائٹ کرتی ہوں، ہم نے سورت احزاب میں جو اہم بات پڑھی وہ یہ ہے کہ منہ بولے بیٹے بیٹے نہیں ہوتے، اور جنگ احزاب اور جنگ خندق کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے، مدینہ منورہ کے متعلق پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ کا اتباع ضروری ہے اس کے بارے میں پڑھا، ازواج مطہرات کی فضیلت اور اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ جب وہ خرچہ مانگ رہی تھی تو آپ نے کہا، نفل روزوں کے مسائل، حضرت زینب سے نکاح جو کہ حضرت زید بن حارث کی بیوی تھی تو پھر انہوں نے طلاق دی، پہلے تو آپ نے انہیں منع کیا کہ نہیں، یعنی ان پر بھی احسان کیا، تو یعنی مختصراً یہ کہ اس کے بارے میں پڑھا، ختم نبوت کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روشن چراغ ہیں، طلاق اور عدت، دعوت کے آداب کے بارے میں ہم نے اس میں پڑھا کہ جب آپ کسی کے یہاں دعوت میں جاتے ہیں تو فوری طور وہاں سے کھانا کھائیں اور وہاں سے باہر نکل آئیں، ٹھیک ہے، اور صلوات اور سلام کے بارے میں پڑھا، یعنی کہ اللہ کے رسول پر درود اور سلام بھیجنا، پردے کے بارے میں پڑھا جو کہ ہم نے سورۃ نور میں بھی پڑھا تھا، قیامت کے بارے میں پڑھا، دین کی تبلیغ اور حفاظت کے بارے میں ہم نے اس سورت میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ نے کھول کر اپنی آیات بیان کی جو ہم نے پڑھ کے آپ کو سنائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ کر پڑھنے والا ہمیں بنا دے، یا اللہ اس کو سمجھ کر پڑھیں اور عمل والا بنا دے، یا اللہ ہمارے سے جو غلطیاں کوتاہیاں جانے انجانے میں ہو جاتی ہیں ہمارا جو ہے ان پر محاذنہ نہ کرنا، ہمیں معاف کرنا، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو پر درگزر کرنا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم اٹھانے کے قابل نہیں، میرے مالک میرے مولا، ہمیں بس اپنی حفظ و امان میں رکھ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور جو کچھ بھی یہ ہم نے پڑھا اب تک، یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔